अस्सलामु अलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सिर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत तकरीबन 8 माह तक ये बात करती रही कि वो अपने दोस्तों से बात कर रही है और वहाँ से कुछ इमदादी पैकेज की सूरत में पाकिस्तान की मईशत को बेहतर किया जाएगा। IMF के पास नहीं जाएंगे। IMF के पास जब जाएंगे तो फिर कड़ी शराइत होंगी और अब जब हम जाएंगे तो उन शराइत को मज़ीद नरम रखा जाएगा, ये कोशिश हो रही है। लेकिन अब IMF के साथ मुआहिदा तकरीबन हतमी शक्ल इख्तियार कर गया है और उससे पहले ये नवीद सामने आई है, बल्कि ये बुरी खबर सामने आई है कि बिजली और गैस की कीमतें महंगी हो रही हैं। तो अब मुआहिदे के अंदर बहुत सी शिक्कें हैं जिस पर भी हम आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन ताज़ा तरीन अपडेट ले लेते हैं। हमारे नुमाइंदे ग़ुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। ग़ुलाम मुर्तज़ा, तो हतमी बातचीत जो है वो मुकम्मल हो गई है, मुसव्विदा तैयार हो गया है, कब तक तवक्को है? ये कहा जा रहा था कि मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात का ऐलान किया जाएगा, अब क्या अपडेट है आपके पास? जी मुदस्सिर साहब, बिल्कुल इसी तरह से ही है। अभी से जुम्मा की नमाज के फौरी बाद IMF का वक्त जो है वो आया था वजारत ख़जाना और वहाँ पे मशीर ख़जाना वज़ीर-ए-आज़म के हफीज़ शेख जो हैं उनसे मुलाकात उन्होंने की और वज़राए ने हमें ये बताया कि उस वक्त कुछ एतराज़ात, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे जो के पाकिस्तान के जवाब में IMF की टीम ने दिए और उन्होंने ये कहा कि ये तमाम जो चीज़ें इन मसवदा जात में दोनों में लिखी हुई हैं, इनको फौरी तौर पे अमल दरामद भी करना है और इसके ऊपर बाकी जो डेवलपमेंट्स हैं उनके मुताबिक इसके साथ चलना है। तो इसी बात को लेके उनकी बातचीत 1 घंटा तकरीबन होती रही। उसके बाद हमारे ज़राए ने ये कंफर्म किया है कि पाकिस्तान के जो आला हुकाम हैं उन्होंने वाशिंगटन DC में मौजूद जो IMF का दफ्तर है उनको भी, हेडक्वार्टर को भी और यहाँ पे मौजूद स्टाफ लेवल को भी ये यकीन दहानी कराई है कि जो मुआहदे के मुताबिक जो शिकें हैं उनको मनवान उनके ऊपर अमल दरामद किया जाएगा और बेतदरीज कुछ चीज़ों के ऊपर अमल दरामद किया जाएगा। इसी बात को लेके मशीर ख़जाना हफीज़ शेख अभी से कुछ मिनट पहले वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस पहुंचे हैं और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म साहब को इस हवाले से पूरी ब्रीफिंग दी है और वहीं पे मौजूद हैं और हमारा इज़राइल ये कहते हैं कि जो छोटे मोटे पॉलिसी इख्तलाफात हैं उनको दूर कर लिया जाएगा और आज ही ये जो मसवदा है ये साइन हो जाएगा और 6 बजे से कबल हमारी ये इत्तला है कि वजारत ख़जाना में ही स्टाफ लेवल कंसल्टेशन जो हैं वो कंक्लूड होंगी और पाकिस्तान को ये जो पैकेज है इसकी भी अनाउंसमेंट मिल जाएगी। ठीक है, ग़ुलाम मुर्तज़ा में आगाह कर रहे थे कि आज ही तवक्को है कि तमाम तर जो थोड़े बहुत तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको दूर करने के बाद आज ही बाकायदा तौर पर मुसव्विदा का ऐलान हो जाएगा। अगर ये मामलात तय हो जाते हैं आज, तो इस पर मैं थोड़ी सी डिटेल अपने नाज़रीन को बताऊं कि 3 साल में 6 अरब 40 से 60 करोड़ रुपए तक का कर्ज जो है वो पाकिस्तान को मिल सकता है। कर्ज मुआहदे की शराइत पाकिस्तान पर शुरू से अमल दरामद कराएगा। बिजली और गैस की कीमतों में 2 साल में मरहलावार कीमतें बढ़ाई जाएंगी। बजट खसारे को 4.5% तक महदूद रखा जाएगा। FBR का रेवेन्यू टारगेट जो है वो 5300 अरब रुपए तक मुकर्रर होगा। शरह सूद 12% होगी। अगले बजट में 700 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए जाएंगे। हुकूमत डॉलर की कीमत को कंट्रोल बिल्कुल नहीं करेगी जो माजी में रही है। तनख्वाह पर टैक्स की शरह में जून 2018 की शरह से लागू किया जाएगा, यानी कि जो इस वक्त जो है वो तनख्वाह पर कम टैक्स लग रहा है वो भी अब कम तनख्वाह वाले लोगों पर भी टैक्स दोबारा से शुरू हो जाएगा। खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी का प्लान IMF को दिया जाएगा। तवानाई समेत मुतादिद शोबों में सब्सिडी ख़त्म कर दी जाएगी। तो ये वो चीदा नकात हैं। इसकी मज़ीद जो तफसीलात हैं वो भी सामने आ जाएंगी। आज शाम तक तवक्को की जा रही है। नज़ीर लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार और एडिटर इन चीफ बोल हमारे साथ मौजूद हैं। लगारी साहब, आपको बहुत शुक्रिया। शौकत बसरा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। बसरा साहब, आपको भी बहुत शुक्रिया। 9 महीने तक आप कह रहे थे कि नहीं जाएंगे IMF, अपने दोस्त ममालिक की जानिब बढ़ा जाएगा। इस 9 महीनों के अंदर कौम इंतज़ार करती रही कि ठीक है IMF के बगैर मुल्क को बेहतर करने की इमरान खान साहब बात कर रहे हैं तो ठीक है कर लिया जाए। कीमतें इस दौरान में भी मुख्तलिफ़ चीज़ों की बढ़ती रहीं। अब IMF के पास आप जा रहे हैं, बल्कि आप पर तो तनकीद हो रही कि IMF से मुज़ाकरात कर रहा है, यानी कि हफीज़ शेख साहब के सामने IMF के लोग ही बैठेंगे तो मुज़ाकरात भी वो लोग कर रहे हैं।
تو پھر کیا فائدہ عوام کو اس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کا کہ اگر IMF کے پاس ہی جانا تھا اس کی کڑی شرائط ہی منظور کرنا تھی؟ بسر صاحب کو میرے خیال میں میری آواز نہیں جا رہی ہے، بسر صاحب سے بھی بات کرتے ہیں۔ نذیر لغاری صاحب، 9 مہینے گزر گئے، تو 9 مہینوں کے بعد جو ہے صورتحال اب وہاں آ گئی ہے اور کڑی شرائط میں نے کچھ چیزیں ہیں وہ میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے مشکل وقت آنے والا ہے؟ میرے خیال میں حکمرانوں کے لیے فائدے ہوں گے کہ ڈالر آ رہے ہیں، اور چونکہ انہوں نے جو بھی حکمران اشرافیہ اور جتنے بھی عناصر پر مشتمل ہے ساری حکمران اشرافیہ جشن منائے گی کہ اس کو پیسے مل رہے ہیں، اور عوام کے لیے ایک عذاب ہوگا، ایک مصیبت ہوگی، اور ان کی زندگیاں جو ہیں اور زیادہ اجیرن ہو جائیں گی۔ یہ اس طرح کے قرضے ہم جیسے قوموں کو مستقل غلام رکھنے کے لیے جاری کیے جاتے ہیں، اور ان قرضوں کا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا ہے کہ ہماری خود مختاری ان کے ہاں گروی رکھ دی جائے، ہم اپنے فیصلے خود نہ کریں بلکہ وہ فیصلے کریں ہمارے بارے میں۔ اور یہ جب سے قائم ہوا ہے ادارہ، اس نے دنیا بھر میں کوئی بڑا کام نہیں کیا ہے، اس کی وجہ سے تھرڈ ورلڈ میں کون سی تبدیلی آئی ہے؟ حسنی مبارک 22 سال حکمران رہتا ہے اور وہاں کے قرضے ملتے ہیں ان کو، اسی طرح سے اس کے اندر کوئی جوہری تبدیلی نہیں آتی ہے۔ مصر کے اندر پاکستان اتنے عرصے تک رہا ہے، یہ آتے رہے ہیں، یہ بڑے بڑے معیشت کے معمار بن کر شعیب ان کے شاہ آئے، ان کے دور میں ایوب خان کے دور میں جو وزیر خزانہ تھے وہ آئے، وہ ورلڈ بینک سے آئے تھے، اسی طرح سے اور مختلف ادوار میں ڈاکٹر محبوب اللہ کے کرشمہ ساز تھے، جی انہوں نے تو ایشین ٹائیگر بنا دیے تھے پاکستان کو، جو ہے وہ ٹائیگر تو کیا پاکستان کو گیدڑ سے بھی بدتر حالت میں وہ چھوڑ کر گئے، اور انہوں نے کبھی بھی پاکستان کی طرف نہیں دیکھا۔ پاکستان کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ان قرضوں میں پھنس کر کیا ہوتا ہے، پھر یہ قرضوں کا، ان قرضوں کا کیا ہوتا ہے؟ صرف یہ کہ آپ نے شارٹ فال کو پورا کرنا ہے، یہ کہ آپ نے دنیا بھر میں آپ کا ایک جو تجارتی خسارہ ہے وہ پورا نہیں ہو رہا ہے، آپ کا اپنا بجٹ کا ڈیفیسٹ جو ہے وہ پورا نہیں ہو رہا ہے، آپ کی گروتھ جو ہے وہ بہت کم ہے، اور گروتھ آپ کی نامینل بھی نہیں ہے، آپ بہت پیچھے جا چکے ہیں۔ آپ ایسے اداروں پر ایسے لوگوں کو بٹھا رہے ہیں جن کے اپنے عزائم ہیں، جو کسی کے نوکر ہوتے ہیں۔ شوکت عزیز آتے ہیں، اچانک پاکستان کے وزیر اعظم بن جاتے ہیں، وزیر خزانہ بن جاتے ہیں، پاکستان کے بارے میں فیصلے کرتے ہیں، پاکستان پر عذاب مسلط کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ معین قریشی آتے ہیں 3 مہینوں کے لیے، پاکستان کا بنیادی ڈھانچہ ہی معیشت کا تبدیل کر کے چلے جاتے ہیں، اور وہ اتنا زیادہ پاکستان کو نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن ہم ساری حکمران اشرافیہ، ساری سیاسی اشرافیہ، ساری غیر سیاسی اشرافیہ دم سادھے چپ کر کے یوں بیٹھی ہوتی ہے جیسے یہ ان کا ملک ہی نہیں ہے، ملک کسی اور کا ہے، یہ تو ٹھیکیدار ہیں، ٹھیکے پر لے کر چلا رہے ہیں۔ میرے خیال میں اب چیزیں انف از انف، اب پاکستان کے عوام تو برداشت نہیں کر سکتے۔ سر ان ساری چیزوں کا جو آپ بات کر رہے ہیں ماضی میں اس کا حوالہ دیتے رہے، وزیر اعظم پاکستان اور تبدیلی کی بات کر رہے تھے، پوری قوم کو یہ امید تھی کہ اب اس چنگل سے نکلا جائے گا، لیکن ایسا بہرحال ہو نہیں پایا ہے، یا جو اس وقت فی الوقت نظر آ رہا ہے ایسا نہیں ہے۔ شوکت بسرا صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ 9 مہینے تک جو آپ وعدہ کرتے رہے، اور 9 مہینے سے پہلے عمران خان صاحب جو دعویٰ کرتے رہے IMF سے چھٹکارا اور اپنی خود مختاری کو گروی رکھنے کے حوالے سے، آج تو IMF سے مذاکرات حتمی شکل ہو رہی ہے، 9 مہینے تک یہ بات ہوتی رہی کہ ہم جائیں گے نہیں، اپنے دوست ممالک کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ کڑی شرائط نہ ہو جائیں۔ آج آپ پر یہ تنقید ہو رہی ہے کہ IMF مذاکرات کر رہا ہے، کیونکہ حفیظ شیخ صاحب تو خود IMF کے ہرکارے رہے ہیں، ان کے کارندے رہے ہیں، تو پھر فرق کیا ہے؟ مدثر، اکانومی کے حوالے سے معاشی صورتحال کٹھن ہے، مشکل ہے، ہمیں اس کا ادراک ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ہم نے خود کہا تھا کہ ہم IMF کے پاس نہیں جائیں گے، ہم دوسرے آپشنز کو اڈاپٹ کریں گے۔ لیکن صورتحال جب پاکستان ٹیک کو ہم نے حکومت ملی، پرائم منسٹر بنے، تو 30 ارب کا قرضہ ظاہر وراثت میں ملا، 600 کروڑ روپیہ ڈیلی اس کے اوپر سود ادا کر رہے ہیں،
कर्ज बेसिक जो प्रॉब्लम हमारे साथ हुआ, हमने अखराजात को कंट्रोल किया है, चीज़ों को मैनेज किया है, इदारों में बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन जो कर्ज को उतारने के लिए हमें किस चाहिए थी, पैसा चाहिए था, वो मौजूद नहीं था। अल्टीमेटली हमने भरपूर कोशिश की कि हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, आपने देखा कि 8-9 महीने हम लोगों ने उनसे डायलॉग किया, वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे पाकिस्तान में कर रहे हैं, और उसके कोई ओवरनाइट तो नताइज सामने नहीं आने हैं। वो इन्वेस्टमेंट वो ग्वादर में हो रही है, वो चाइना कर रहा है, वो मलेशिया कर रहा है, वो यूएई कर रहा है, वो कतर कर रहा है, तमाम, और सऊदी अरेबिया कर रहा है। अब गुजारिश सिर्फ ये है कि IMF के पास, जाहिर है हमारी कमिटमेंट ये थी कि जब IMF के पास आप जाते हैं और जिससे भी कर्जा लेने जाते हैं, वो अपनी शराइत पे कर्ज देता है जी। वो जाहिर है वो आपको तो निचोड़ देगा, वो आप पे टैक्सेस लगाएगा, माजी में भी ये हुआ। इससे पहले 22 मरतबा पाकिस्तान की हुकूमतें IMF के पास गईं। जब हमने देखा कि इसके बगैर कोई चारा नहीं है, हमारी इकोनॉमी स्टेबल नहीं हो रही है, हमने चीज़ों एक दफ़ा अपने हाउस को इन ऑर्डर करना है, ना चाहते हुए भी हमें IMF के पास जाना पड़ा। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। लगारी साहब ने जो बातें की हैं, एक्सपीरियंस सहाफ़ी हैं, कि इस वक्त मैं फिर कह रहा हूँ, हमें इदराक है कि महंगाई की एक वेव आई है, बिजली के बिल बढ़े हैं, सुई गैस के बिल बढ़े हैं, आम ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ों के बिल बढ़े हैं। लेकिन मैं फिर आपको अर्ज़ करूँ, इसमें मुदस्सर हमें आप बेल आउट करें तहरीक इंसाफ को। 40 साल एक अरसा होता है यार, वहाँ पर हुकूमतें रहीं, बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा 40 साल को भी छोड़ दें, जब से पाकिस्तान बना तहरीक इंसाफ की कभी हुकूमत नहीं आई। आमरीत रही, नून लीग रही, पीपल्स पार्टी रही। 8 महीने की हुकूमत किस तरह जिम्मेदार हो सकती है मेरे भाई? कम से कम हमें मौका दें, हम लोग अपनी टीम ले। अच्छा, टीम पे ऊपर जो तनकीद हो रही है, और 40 साल का गंद 8 महीने में साफ नहीं हो सकता। इसके लिए हम पॉलिसीज लेकर आ रहे हैं, पॉलिसीज का समरात आएंगे। अब आप देखिए कि असद उमर महीनों में बहुत ज्यादा ट्रस्टेड आदमी थे, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड आदमी थे, प्राइम मिनिस्टर। वो रिफ्ट हो रही हैं कि पहले वजीर खजाना बनाया, लगा कि ये तो काम ठीक नहीं हो रहा, दूसरे वजीर खजाना इंपोर्ट करके वो आप ले आए, उनको आगे बिठा दिया। उस बात पे आ रहा हूँ मैं ये बात करूँ कि आप पॉलिसीज, आपको मैंडेट पूरा मिल गया ना। जब पूरा मैंडेट मिल गया है तो आपकी अपनी हुकूमत के अंदर फैसले ऐसे हो रहे हैं कि लोग परेशान हैं कि हुकूमत कंफ्यूज है, वजीर आजम साहब कंफ्यूज हैं कि कौन ये चला रहा है। नहीं बसर साहब, एक तो सवाल के जवाब दीजिए, दूसरा ये है कि ये मुदस्सर जी बसर साहब। अच्छा मुदस्सर, मैं आपको ये अर्ज़ कर रहा था कि आपकी तनकीद जायज़ है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि आपने कहा कि हमने अपनी टीम बदली, लेकिन टीम किस लिए बदली? टीम इसलिए बदली कि हमें पता है कि इकानमी में इस वक्त मुश्किल हालात चल रहे हैं, हमने उसको ओवरऑल कम करना है। इस वक्त जो हमने टीम लेकर आए हैं, क्या ये को भारत से आए हैं? मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। अब्दुल हफीज़ शेख साहब, पाकिस्तान की कौन सी हुकूमत है जिसके अंदर उन्होंने काम नहीं किया? मुझे बताइए। पाकिस्तान के अंदर इकानमी के हवाले से शौकत तरीन साहब हों, शौकत अजीज़ साहब हों, अब्दुल हफीज़ शेख साहब हों, डॉक्टर इशरत आबाद थे, इसी तरह ये 2-4 लोग हैं जो इकानमी के मामले में समझे जाते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग हैं, वर्ल्ड में इनको रिकग्निशन हासिल है, वर्ल्ड इनको अप्रिशिएट करती है। तो क्या हमें उनके तजर्बे से फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए? अभी हमने ये प्रोपेगेंडा हो रहा है कि ये IMF के हवाले कर दिया पाकिस्तान को। भाई यहाँ पे तो मोइन कुरैशी के पास तो पाकिस्तान का, जब वो आया था पाकिस्तान में आकर उसने शनाख्ती कार्ड बनवाया था। बात ये नहीं है। अगर हमारे पाकिस्तानी, हमारे लिए ऑनर की बात है, अगर दुनिया के कहीं बेहतर इंस्टीट्यूशन में सर्व कर रहे हैं और वहां से पाकिस्तान आके इस मुश्किल हालात से पाकिस्तान को निकालना चाहते हैं, आप नई टीम को मौका दें। मैं फिर कह रहा हूं कि ये, हाँ, चूंकि हमने बातें बड़ी बड़ी की थी, तो क्वाज ज़्यादा है लोगों को। आपका जो तबसरा है या आपकी जो तनकीद है, हम उसको वेलकम करते हैं, हम इसको बेहतरी के लिए समझते हैं कि आप लोग तनकीद कर रहे हैं। लेकिन इतनी आपसे गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा वक्त दें, इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे। नीयत साफ है, सोच बेहतर है, करप्शन नहीं है, लूटमार नहीं है। चलें बिल्कुल। आप जो बड़े नाम हमारे लिए बड़े मोतबर हैं, बड़े मोतबर नाम है शौकत जी। मैं एक आपको बात बताऊं, एक कम से कम आप यकीन रखें कि इमरान खान जिसका नाम है, ईमानदार आदमी है और वो शिकस्त नहीं मानता। आखिरी गेंद तक उन्होंने, सर सवाल ईमानदारी का तो है ही नहीं। ईमानदारी का सवाल कभी भी उन पर ये बात नहीं उठाई गई। इमरान खान साहब का, उनके बेईमानी के ये वाले मामलात नहीं डिस्कस हैं।
معاملات ہے کہ قابلیت ان کی ٹیم میں کتنی ہے. وہ جس وزیر خزانہ کو شو کرتے رہے الیکشن سے بھی پہلے کہ یہ میرے وزیر خزانہ ہے, پوری تیاری ہے, وہی وزیر خزانہ 8 مہینے کے بعد فلاپ ہوئے, ایک امپورٹڈ وزیر خزانہ لائے گا. ہمیں قطعاً ان کی قابلیت پر شک نہیں ہے حفیظ شیخ صاحب پر, لیکن ماضی میں وہی حفیظ شیخ صاحب موجود رہے ہیں جس ماضی کی حکومتوں خزانے کے چلانے کے معاملات پر عمران خان صاحب تنقید کرتے رہے. شوکت عزیز صاحب کا آپ نام لے رہے ہیں, وہ بہت معتبر نام ہیں, لیکن پاکستان کی خزانے کے اور پاکستان کے معاملات وہ بہتر طور پر نہیں چلا سکے. یا آپ کی اس وقت جس جماعت میں تھے وہ بھی, اور موجودہ جماعت میں یہ بھی لوگ تنقید کرتے رہے. بہرحال وہ موجود ہیں, IMF کے ساتھ ان کا تعلق ہے, پاکستانی ہیں, وہ آئے ہیں, امید پھر کر لیتے ہیں اگلے جو 8 مہینے ہم نے گزار لی, اگلے 8 مہینے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ سال اگلا بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کیا صورتحال ہو سکتی ہے. لغاری صاحب, میں اگر آپ سے سوال سے پہلے میں تھوڑی سی فگرز ہیں اپنے ناظرین کی یاد دہانی کے لیے اور آپ کے لیے بھی, آپ معلوم ہے لیکن گوش گزار کر دوں. پاکستان میں اس وقت تک 88 ارب 19 کروڑ 90 لاکھ ڈالر کے غیر ملکی قرضے تھے. یہ وزارت خزانہ نے جو فگرز دی ہیں. پاکستان کے 6 سال جو مالی سال ہیں ان کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ اس دوران 6 مالی سال میں 26 ارب 19 کروڑ ڈالر سے زائد کا قرض لیا گیا. گزشتہ 6 مالی سال کے دوران 7 ارب 32 کروڑ ڈالر کا سود لگا ہے صرف اور صرف 6 سال کے اندر. سود کے بعد 6 مالی سال برسوں میں قرض 33 ارب 50 کروڑ ڈالر ہو گیا. 2013 سے 2014 میں سود سمیت 6 ارب 90 کروڑ اور کچھ لاکھ ڈالر ہے. 2014 سے 15 میں سود سمیت 5 ارب 4 کروڑ ڈالر ہے. 2015 اور 2016 میں سود سمیت 4 ارب 45 کروڑ ہے. 2016 سے 2017 میں 6 ارب 52 کروڑ کا قرض لیا گیا. 2017 سے 2018 میں 6 ارب 2 کروڑ 5 لاکھ ڈالر کا قرض لیا گیا. 2018 سے پاکستان پر 5 ارب 55 کروڑ 1 لاکھ 24,000 امریکی ڈالر قرض ہے, یہ سود سمیت ہے. لغاری صاحب, ماضی کی حکومتوں نے اتنا قرض لیا ہے تو پھر بسرا صاحب ہوں, عمران خان ہوں, حفیظ شیخ ہوں یا اسد عمر ہوں, تو پھر وہ کیا کریں گے؟ ہم تو اسی میں پھنس گئے ہیں مدثر. مسئلہ یہ ہے ہم سامراجی قرضوں میں پھنس گئے ہیں. ہم ان قرضوں سے کون سی ہم نے اپنی معیشت کو بہتر بنایا, کون سی ہم نے انڈسٹریلائزیشن کی, کون سا ہم انقلاب لے کر آئے اپنی سوسائٹی میں, کون سا ہم نے ٹریڈ اپنا جو ہے وہ فاصلے کو کم کیا ہے, کون سا ہم نے ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہوا ہے. ان تمام امداد سے یہ تو پیسے سود ادا کرتے رہے اور ساتھ میں ساتھ جس کی جتنا من میں آیا کھاتے رہے, اور اس کا پورا ایک ریکارڈ موجود ہے. نہ انفراسٹرکچر بنایا ہے, نہ ہیومن انفراسٹرکچر بنایا ہے, کچھ بھی نہیں بنایا ہے. اور جو کچھ بن رہا تھا, جو اب بن رہا ہے سی پیک کی وجہ سے, وہ چین بھی اپنے طور پر جب آتا ہے تو ان کے ہاتھ میں پیسوں سے زیادہ اپنا وہ دیتا ہے, ورک فورس دیتا ہے یا اپنا مٹیریل کرتا ہے, سارا کچھ وہ خود کر رہا ہے. لیکن ان پر مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس یہ ایک تو تجربہ نہیں تھا, اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہے وہ اس بات سے واقف نہیں تھے کہ ان قرضوں کا مقصد کیا ہوتا ہے. ان قرضوں کا مقصد قوموں کو غلام بنانا ہوتا ہے. آپ لے لیں یہ پیسے, آپ پھر مزید غلام ہو جائیں گے, آپ اور قرضے لیں گے, پھر ان قرضوں کے بعد پھر قرضوں کی ضرورت پڑے گی, پھر آپ قرضہ لینے کے لیے جائیں گے, IMF کے ساتھ نیا معاہدہ ہوگا, لوگوں سے اور خون نچوڑا جائے گا, ان کی زندگی کے اندر کوئی خوشی اگر باقی رہ گئی ہوگی تو وہ چھین لی جائے گی. لوگوں سے اگر نان شبینہ کا کوئی آخری نوالہ بچ رہا ہوگا تو چھین لیا جائے گا. لوگوں کے پینے کے لیے پانی کا آخری گھونٹ ہوگا وہ چھین لیا جائے گا. آخری وولٹ بجلی کا بچ گیا ہوگا وہ چھین لیا جائے گا. لوگوں کے ساتھ تو یہ ہو رہا ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب ہم معیشت کو بہتر بنانا ہے. معیشت بہتر بنانا کیا ہوتا ہے؟ جس ملک کے اوپر اتنے بھاری قرض ہوں. غالب نے کہا تھا کہ قرض کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. سر رنگ لائے گی نا کسی دن, ان کی فاقہ مستی رنگ لا رہی ہے. چلے رنگ لائے گی نا کسی دن. تو اب یہ رنگ آیا تھا کہ نہیں. مزمل اسلم صاحب ماہر معاشیات ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ مزمل صاحب آپ کے وقت کا. IMF کے ساتھ تقریباً معاہدہ مکمل ہو رہا ہے, آج ہی امید کی جا رہی ہے کہ اعلان بھی اس کا ہو جائے گا. آپ کو لگ رہا ہے کہ IMF سے معاہدہ مکمل ہونے اور قرض کے معاملات طے ہونے کے بعد پاکستان کی معیشت ایک بہتر ڈگر پر چل نکلے گی؟ دیکھیں, بات پہلی تو ایک کلیئر کر لیں. جی 2008 کا معاہدہ اٹھا لیں جو پیپلز پارٹی نے کیا تھا, 2013 کا آپ معاہدہ اٹھا لیں جو مسلم لیگ نون نے کیا تھا, اور اب 2019 کا جو معاہدے کی جو ابھی تک تفصیلات آپ لوگوں کے توسط آئی ہیں جی ہاں اس کو اٹھا لیں. ان تینوں میں 19 سے 20 کا بھی فرق نہیں ہے, صرف سگنیٹریز چینج ہے پاکستان کی طرف سے بھی اور IMF کی طرف سے بھی.
تو یہ وابیلا مچانا اور شور مچانا بغیر تحقیق کر کے کہ جی یہ 2019 میں ہم نے آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا, ملک معیشت حوالے کر دی, آئی ایم ایف کے لوگ آئی ایم ایف سے اس وقت وہ کر رہے ہیں, یہ پہلے بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہو رہی. اور یہ ساری کی ساری قصور جو ہے نا, یہ اب ہم ڈال رہے ہیں اس ایک دوسرے کے اوپر, یہ سارا کا سارا قصور جو ہے نا ہماری پاکستانی عوام کا ہے. ہم ناجائز مراد مانگتے ہیں اور ہم ہر وقت کہتے ہیں کہ بس ہمیں کھلاتے رہو, ہم سے لو کچھ نہیں. یہ جو ہم نے ٹیکسز نہیں دیے, جو ٹیکس چوری کی, جو ہم نے حکمران چور لائے اور اس کے بعد ان کو چوری کرنے کی اجازت دی اور پھر ان کے ساتھ ریلیوں میں شریک ہوتے ہیں, مطلب یہ ہم نے اپنی قسمت کا فیصلہ خود لکھا ہے, یہ آئی ایم ایف نہیں لکھ رہا, یہ ہم نے خود لکھا ہے. اور ابھی بھی میں آپ کو بتا دوں کہ شاید ابھی بھی کچھ مواقع ہیں, 2008 میں بہت زیادہ موقع تھے ہمارے سدھرنے کے, ہم نے نہیں سدھارا, ہم نے وقتی طور پہ آئی ایم ایف کو استعمال کیا, پیسے لیے اور پھر اس میں جو ہے ہم نے چوری ڈکیتی شروع کر دی. 2013 میں بھی ہمیں شاید اس سے بہتر موقع تھا, ہم نے پھر وہ چانس ضائع کیا. اب 2019 میں اگر پی ٹی آئی بھی یہی کرتی ہے کہ یہاں سے پیسے لے کر سال 2 سال نکالنے کی کوشش کریں, بعد میں پھر جو آئے گا وہ سنبھالے, تو پھر بھائی یہ انا للہ پڑھ لیں. رمضان کے مہینے میں یہ ملک بنا تھا, رمضان کے مہینے میں ہی اسی طرح جو ہے نا ہمیں پھر باتیں منہ سے نکلیں گی ہماری. صحیح. اچھا مزمل صاحب, ایک جو چیز اس میں جو ابھی تک وہ چیزیں ہیں اس میں سامنے آ رہی ہے, اس میں یہ ہے کہ نجکاری کا پلان بھی آئی ایم ایف کو دیے جانا ہے ان اداروں کا جو خسارے میں اس وقت چل رہے ہیں. تو یہ معاملات بھی پہلے ماضی میں بھی تھے, اور اگر یہ نجکاری کے معاملات ہو جاتے ہیں تو اس کے بھی نقصانات نہیں ہیں. 31 کمپنیوں کی نجکاری مسلم لیگ نون نے سائن کر کے دی تھی 2013. جی ہاں, 31 کمپنیوں کی. پھر دیکھیں ظلم, یا دیکھیں کہ جو منافع بخش ادارے تھے اس کو جو ہے 6-7 اوپر کی انہوں نے بیچ کے ملائی کھا لی, اور جو نقصان دہ ادارے تھے ان کو تو ایک تو انہوں نے نجکاری نہیں کی, خزانے پہ بوجھ بنایا, اور جہاں پہ جب یہ آئے تھے تو اس وقت 300-400 ارب روپے ہمارے جو سرکاری اداروں کی سالانہ لاسز تھے, جب یہ چھوڑ کے گئے تو 1200-1300 ارب. یعنی کہ ان نجکاری تو چلے نجکاری نہیں کی کوئی بات نہیں, ان کے نقصانات ان کو ریسٹرکچر تو کر دیتے, ان کو صحیح تو کر دیتے. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ وہ وہاں پہ ہم شور ڈال دیتے ہیں وہاں کے لوگوں کو ملازمت. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جن اداروں کی نجکاری کی بات ہو رہی ہے نا, اگر نجکاری نہ ان کو بند کر کے سارے ملازموں کو گھر سے پیسے دے کے کھلا سکتے ہیں زیادہ اچھے طریقے سے. اچھا, یا ان کو 10-10 سال کی تنخواہیں دے سکتے ہیں. صحیح. لیکن بند کر دو بھائی, یہ ایسا عذاب سر پہ نہ پالو, یہ ہماری آنے والی نسلوں کے ساتھ ہم ظلم کر رہے ہیں. صحیح. تو چلیں اب جو آپ نے بڑی ایک امپورٹنٹ بات کی مزمل صاحب کہ 2008 کا معاہدہ, 2013 کا معاہدہ یا 2019 کا معاہدہ, اس میں صرف سیگنیٹری جو ہیں وہ دونوں جانب سے فرق ہے, باقی معاہدے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. لیکن دیکھنا یہ کہ اس معاہدے کے بعد پاکستان کی حکومت, پاکستان کے وزارت خزانہ کے لوگ اور جنہوں نے امپلیمنٹیشن کرنی ہے وہ کتنا کر سکتے ہیں, اور عوام جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ کتنا ساتھ دے سکتے ہیں, یہ زیادہ امپورٹنٹ ہوگا. ہمیں ایک بریک لینا جی, میں ناظرین موجود ہیں, آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی. بریک سے پہلے مزمل اسلم صاحب بڑی ایک اہم بات کر رہے تھے کہ یہ معاہدہ بھی ماضی کی حکومتوں جیسا ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر حکومت بھی اسی طرح سے ماضی کی حکومتوں کی طرح سرنڈر کر گئی ہے. لیکن سرنڈر تو کر لیا, اب آئی ایم ایف کی شرائط بھی مان لی ہیں, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن, اس کے نتائج وہ کس طرح سے آتے ہیں, یہ اہم سوال ہے. بسرا صاحب, تو امپلیمنٹیشن کے لیے پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس اپنی ورک فورس تو پھر وہ بھی نہیں ہے, آپ پھر وہ بھی امپورٹڈ ہی لوگ لے کے آئیں گے مختلف جگہوں پہ بٹھا کر, تو ان کے ذریعے ہی کام کرنے کی کوشش ہوگی. دراصل پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نیشنل ایشوز ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اکانومی اگر آپ کی کسی کی بھی ڈسٹرب ہو تو ملک کے تمام کمپوننٹس جو ہوتے ہیں وہ متاثر ہو جاتے ہیں, ملک کی تمام صورتحال خراب ہو جاتی ہے. تنقید ضرور ہونی چاہیے, تنقید آئینہ دکھاتی ہے حکومت کو اور ہم تو اس کو ویلکم کرتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ نیشنل ایشوز انوالو ہوں ہمیں دعا کرنی چاہیے نئی ٹیم کے لیے, ان کی اسپرٹ کے لیے, ان کے جذبے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے, طاقت دے
اور وہ یہ پاکستان کو کرائسس سے نکال سکیں. اور جو ہمارے اداروں کے اندر گند ہے, جو ابھی آپ نے کہا کہ امپلیمنٹیشن والا معاملہ, جو نیچے گند ہے, وہاں پر اگر رشوت چل رہی ہے, وہاں پر اگر چور بازاری چل رہی ہے, وہاں پر اگر دوبارہ ایک عام آدمی پہ, جو غریب آدمی ہے, جو بلو پاورٹی زندگی گزار ہے, اسی کو ہی دوبارہ پریشر ڈالا جا رہا ہے اور بوجھ ڈالا جا رہا ہے, تو اس کے اوپر ہم نے چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے. ہماری حکومت کی یہ سب سے زیادہ کوشش ہے کہ جو لوگ مالدار ہیں, جو امیر ہیں, وہ ٹیکس نیٹ میں لائے جائیں. جو ماضی میں حکومتوں نے وہ تنقید تو کرتے ہیں, مجھے بتا دیں کتنے لوگ ٹیکس نیٹ میں لے کے آئی تھی مسلم لیگ نون کی حکومت, جن کا وزیر اعظم خود 5,000 ٹیکس ادا کرتا تھا. تو ہماری کوشش ہے کہ وہ تمام لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہوئے ہیں, جن کے پاس دولت ہے پاکستان کی وجہ سے, ان کو ٹیکس نیٹ میں لائیں اور فرینڈلی ماحول میں لے کر آئیں, پریشرائز کر کے نہیں, ڈرا دھمکا کے نہیں. اور دوسری بات, وہ لوگ جو اس قابل نہیں ہیں, تنخواہ دار طبقہ ہے, بلو پاورٹی والے لوگ ہیں, ان کو ہم کوشش کریں کہ ان کے اوپر نہ پڑے بوجھ ٹیکسز کا. اور دوسری بات, یہ جو ہم احساس پروگرام لے کر آ رہے ہیں, جو ہم نے ہاؤسنگ کا پروگرام لانچ کیا ہے, ہمارے پیش نظر وہی بات ہے کہ اس وقت حالات جو ہیں دن بدن پاکستان کے ہر آنے والا دن جو ہوتا ہے وہ اچھی خبر نہیں لے کے آ رہا, مشکل حالات آ رہے ہیں. چونکہ پچھلی حکومتوں کی نہ کوئی پلاننگ تھی, ان کی ایک ہی پلاننگ تھی, لٹو تے پھٹو. ہمارا کم از کم یہاں یہ تو ہے کہ لیڈر کے اوپر قوم کو اعتماد ہے, دنیا کو اعتماد ہے کہ جس شخص کے حوالے پیسے کر رہے ہیں, جو قرضہ لے رہا ہے, وہ امانت میں خیانت نہیں ہونے دے گا, وہ اس کی یوٹیلائزیشن صحیح کرے گا. وہ جو پہلے کی طرح للے تللوں میں پیسے اڑا دیے جاتے تھے, لال بس میں, کھٹی ٹرین میں, پیلی ٹیکسی میں, آپ کے تندوروں میں اور 56 کمپنیوں میں, پتہ نہیں کہاں کہاں پیسے چلے گئے. یہاں پر اب ہم پرائرٹائز کریں گے کہ کن سیکٹرز کے اندر عوام کو ضرورت ہے کہ اس کے اوپر انویسٹ کیا جائے. اور وہ سیدھی بات ہے کہ جو صحت ہے, تعلیم ہے, جو بیسک چیزیں ہیں, ان کے اوپر ہم فوکس کریں گے. چلیں سر, دو فیز میں اگر بس بات کروں, کوشش ہوگی ہماری. دو فیز اس حکومت کے, ایک وہ تھا جو IMF کے بغیر تھا, وہ گزرا ہے, اب نیا فیز شروع ہو رہا ہے. اس میں جو آپ باتیں کریں, یہ بڑی اچھی باتیں ہیں کہ ان تمام تر عمل کے اندر یہ پیسہ اسی طرح سے لگایا جائے, ریونیو جنریٹ کیا جائے, ٹیکسز اس طرح سے کلیکشن کی جائے. جو آپ کی حکومت کہتے ہیں وہ کم ہوئی ہے, جس کا اظہار حماد اظہر صاحب بھی کر چکے ہیں, وہ بہتر ہو سکے اور جو معاہدے طے ہوں وہ پاکستان کے لیے بہتر ہوں. لیکن لغاری صاحب, میں اس ٹاپک کو سمیٹ رہا ہوں. اس وقت بہرحال یہ اب معاملات سارے ہو رہے ہیں, ٹیکس کلیکشن کا عوام کے حوالے سے بھی مزمل اسلم صاحب نے بڑی اہم بات کی کہ مراعات بہت عوام جو ہے وہ چاہتی ہے, لیکن ٹیکس میں بحیثیت قوم ہم بہت پیچھے ہیں. وہ ہمارے میں بالکل وہ ہے ہی نہیں. تنخواہ دار طبقہ ہے, کچھ سرکاری ملازمین ہیں, وہ دے رہے ہوتے ہیں. بہت بڑا ایک سیکٹر پاکستان میں زراعت کا ہے, وہ شاید مستثنا ہے, اس کو کبھی نہیں لے کے آئیں گے. یہ حکومت ہی انہی کی ہے نا, راج انہی کا ہے, سسٹم وہ ہے. آپ کے پاس ایک کرپٹ فیوڈل سسٹم کا راج ہے, جس نے اس ملک کے اوپر اپنا تسلط جما رکھا ہے. وہ اپنے آپ کو مبرہ سمجھتا ہے, وہ کسی قسم کی پاکستان کے وسائل میں وہ حصہ لینا چاہتا ہے اور ہر چیز پر قبضہ رکھنا چاہتا ہے, اقتدار سمیت, لیکن وہ ڈیلیور نہیں کرنا چاہتا, وہ دینا بھی نہیں چاہتا ہے. کون سے بڑے بڑے نام لے لیں جن کے اپنے اپنے جہاز ہیں, جن کے اپنے بڑی بڑی صنعتیں ہیں, جاگیریں ہیں, زمینیں ہیں, ہزاروں ایکڑ, لیکن وہ پاکستان کو کیا دیتے ہیں. لیکن مجھے مزمل صاحب کس انتہائی احترام کے ساتھ انہوں نے عوام کے بارے میں بات کی. عوام کیا کریں, جس گارڈ کو جو داتا دربار کے دروازے پر مارا گیا, 8,000 روپے اس کی تنخواہ تھی, آپ کیا ٹیکس لیں گے اس کے ساتھ؟ جس کے بچوں کی فیس 5,000 تھی, 3,000 روپے میں گھر چھت لے, وہ اپنے گھر کے لیے آٹا خریدے, وہ اپنے بچوں کے لیے کپڑے خریدے. 8,000 روپے تنخواہ والے کو آپ کیا دے سکتے ہیں؟ وہ آپ سے کیا ٹیکس دے آپ کو؟ آپ پاکستان کی آدھی سے زیادہ آبادی اس صورتحال کا شکار ہے, اس کو آپ کیا دیں گے؟ پھر پر کیپٹا انکم پاکستان کی ان لوگوں کی جا کر دیکھیں نا, جو آپ کی لوئسٹ آبادی ہے, جو آپ کی کم ترین آبادی ہے, جس کو پوچھا نہیں جاتا, جو افتادگان خاک ہیں, جو راندہ درگاہ ہیں, جن کا کوئی ولی وارث نہیں ہے, جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, ان کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ جناب وہ تو اب ٹیکس ہی نہیں دیتے. وہ کیا ٹیکس دیں گے جن کی یہ صورتحال ہے؟ اور جس کو ہم نے اپنا مقدس بنا رکھا ہے, محترم بنا رکھا ہے, ان سے ہم بات ہی نہیں کر سکتے. یہاں سے شروع کریں, آپ کراچی سے باہر نکلیں اور شروع کریں اور چلے جائیں آخر تک. کتنے لوگ ہیں جو ارب پتی ہیں لیکن پاکستان کو ٹیکس نہیں دیتے ہیں, اور ان سے کوئی لے بھی نہیں سکتا, کوئی نہیں لے سکتا, اس لیے کہ راج ان کا ہے, اسمبلیاں ان کی ہیں, اور جہاں جہاں ادارے ہیں وہاں مفادات ان کے ہیں.
ان کے ساتھ کوئی نہیں بگاڑ سکتا ہے، نہ کوئی بگاڑنا چاہتا ہے۔ بڑا ایک زبردست قسم کا نیکسس ہوتا ہے مفادات کا، وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پارٹی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، بہت اچھے لوگ بھی تمام جماعتوں میں جو کوشش کر رہے ہوتے ہیں اس ملک کے نظام کو بہتر چلایا جائے، اس ملک کے معاملات کو بہتر چلایا جائے، لیکن اب بہرحال نئی حکومت، اس کے وعدے دعوے وہ بہت زیادہ ہیں، وقت کم ہوا تھا لیکن اگلا فیز جو شروع ہو رہا ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ اگلے فیز میں یہ حکومت اب کیا ڈیلیور کر کے وہ دکھاتی ہے ایک سال میں۔ آگے بڑھیں گے، ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے جس پر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے سندھ میں، اور وہ ہے گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب کے حوالے سے۔ میں کمنٹ آپ کا بھی لیتا ہوں بسر صاحب، لیکن اس سے پہلے میں لغاری صاحب، سندھ کی سیاست، سندھ کے معاملات کے حوالے سے آپ خاصا بات کرتے آئے ہیں۔ یہ عمران اسماعیل صاحب نے جو بات کی، انہوں نے کہا میرا سیاق و سواق سے ہٹ کر بات ہوئی، لیکن پاکستان مسلم نون، یہاں پاکستان پیپلز پارٹی، وہ بہت زیادہ اس بات کر رہی ہے کہ انہیں استعفیٰ دینا چاہیے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ گورنر رہا جائے، کیونکہ وہ سندھ کی تقسیم کی بات کر رہے ہیں۔ سندھ کی تقسیم کیوں اتنی مشکل جملہ ہو جاتا ہے، چاہے وہ پارلیمان ہو، چاہے وہ میڈیا ہو؟ پنجاب کی تقسیم کی تو بات ہو رہی ہے، ہزارہ صوبے کی تو نعرے لگ رہے ہوتے ہیں، تو یہاں پر اگر کوئی بات کر لے تو اتنا کیوں غصہ ہے؟ یہاں کون سی تاریخی اکائی ہے؟ یہاں کون سی ایسی تاریخی وحدت ہے جس کی وجہ سے صوبہ مانگا جا رہا ہے؟ پنجاب کے اندر تو پنجاب کی اسمبلی نے ریزولوشن منظور کیا ہے اور وہاں تاریخی وحدتیں موجود ہیں۔ سرائکی بیلٹ میں سرائکی لوگ رہتے ہیں، وہ اپنے لیے صوبہ مانگ رہے ہیں۔ آپ نے پنجاب ایک صوبے کا نام رکھا ہے تو اس میں کچھ لوگ سرائکی سپیکنگ ہیں، وہ اپنے لیے صوبہ مانگ رہے ہیں۔ وہاں ہزارہ جو ہیں وہ پختون نہیں ہیں۔ اگر آپ کے صوبے کا نام پختونخوا ہو گیا تو ہزارہ کو الگ کر دیں۔ تو سر زبانوں پہ صوبہ ہوگا تو پھر تو حیدرآباد اور کراچی دنیا بھر میں بنے ہیں، دنیا بھر میں بنے ہیں۔ انڈیا نے بھی اپنی تقسیم اسی بنیاد پر کی تھی، وہاں پر جو 22 صوبے جا کر 23 صوبے بنے ہیں اور بڑھتے چلے گئے ہیں، تو اس کی وجہ یہ تھی۔ لیکن آپ لوگوں کی زبانوں سے کیوں انکار کرتے ہیں؟ وہ بولتے ہیں تو 5000 سال سے زبانیں بول رہے ہیں، ہم انکار کرتے ہیں نہیں سندھی نہیں ہے۔ سر یہی میں عرض کر رہا ہوں، تو پھر اکثریت اگر حیدرآباد اور کراچی میں اردو سپیکنگ ہوگی تو پھر وہ زبان پر صوبہ اکثریت کی بات نہیں ہے۔ اکثریت یہ تو آپ ایک مفروضے کی بات کر رہے ہیں نا۔ آپ سینسس کے اعداد و شمار دیکھ لیں، ایک ایسی سوسائٹی ہے جو بہت زیادہ پولرائزڈ ہے، جو بہت زیادہ مختلف قسم کی زبانیں بولنے والے ہیں، ہم آہنگی سے رہ رہے ہیں، ایک ساتھ رہ رہے ہیں۔ اس میں سندھی بھی ہیں، پٹھان بھی ہیں، اس میں اردو سپیکنگ بھی ہیں، اس میں پنجابی بھی ہیں، اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ یہ تقسیم کی بات کس لیے ہو رہی ہے؟ کس سیگمنٹ کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ کون سا سیگمنٹ اس طرح کی بات کرتا ہے؟ کچھ سیاسی نعرے بنا دیے گئے ہیں اور اس کی بنیاد پر سندھ کی تقسیم جیسے ایسا معمولی سا مسئلہ ہے جی کیک کاٹیں گے، آرام سے بیٹھ کر کھائیں گے، اور یہ جو گورنر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی کیک کھائیں گے اس لیے کہ کٹ رہا ہے، بٹ رہا ہے، اور سندھ جو ہے اس کو تقسیم ہو رہی ہے اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بادشاہ بن کر بیٹھیں گے۔ کیسی بات سوچتے ہیں؟ میں اس پہ کمنٹ ضرور لے لوں، میرا ٹائم بھی کم ہو رہا ہے۔ یہ بات کیوں کبھی 18ویں ترمیم کی بات نکال لیتے ہیں، کبھی آپ سندھ کی تقسیم کی بات کر رہے ہوتے ہیں آپ گورنر، یہ کیوں اس طرح کی جملے اور اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں جس سے تقسیم کی بات ہو؟ بسرا صاحب دیکھیں، میرے خیال میں اگر ہم ان چیزوں کو پازیٹیو لیں، تنقید پر تنقید نہ لیں، ہم یہ سوچیں کہ کیا انڈیا میں آزادی کے بعد صوبے نہیں بنے ہیں؟ بھائی اگر جہاں پہ پورے پاکستان میں جہاں صوبے کی ضرورت ہے، جہاں پر، اور صوبہ بنانا کس لیے ہے؟ عوام کی آسانی کے لیے، عوام کو زیادہ سہولیات فراہم کرنے کے لیے، اور وہاں پر ایک اسمبلی موجود ہے، آئین کے اندر طریقہ کار موجود ہے، تو میرے خیال میں اس میں آگ بگولا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں بڑا سنجیدگی کے ساتھ ہم نے اس کو میری نظر میں ایک نان ایشو ہے جس کو ہم ایشو اس لیے بناتے ہیں۔ ایک میں آپ کی ذاتی رائے پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ اس حق میں ہیں کہ آپ کی ریاست بہاولپور الگ صوبہ ہو اور ملتان الگ ہو، یا آپ اس حق میں ہیں ان لوگوں میں کہ جنوبی پنجاب ایک الگ صوبہ ہو؟ دیکھیں، میں اس سوال کا جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں، پہلی بات تو ایک تاریخی حقیقت ہے کہ بہاولپور ایک ریاست تھی، اس وقت پاکستان میں اس کو مرج کیا گیا۔ لوگوں کا مطالبہ یہی ہے کہ بہاولپور کو الگ صوبہ بنایا جائے۔ اب اس کے اوپر صورتحال کیا ہے؟ صورتحال مدثر یہ ہے کہ صوبہ اپنے وائبل بنانا ہے، ایسا صوبہ بنانا ہے جس کی پاپولیشن ہو، جس کے وسائل ہو۔ کل یہ پتہ چلے کہ اس کے پاس تو وسائل ہی نہیں ہے، صوبہ رن کیسے ہوگا؟ اس میں یہ ہو سکتا ہے جو بہاولپور اور ملتان کی یہ کنٹروورسی شروع ہو گئی ہے کہ بہاولپور کو ہم ہیڈ کوارٹر بنا سکتے ہیں، بہاولپور کو کیپٹل بنا دیں وہ لوگ۔ اچھا، یہ لاجیکل آپ کی بات ہے کہ اس کے وسائل بھی، اس کی آبادی بھی اس کے اعتبار سے صوبہ ہونا چاہیے، اس اعتبار سے صوبہ نہیں ہوگا کہ ماضی میں وہ اس کے کیا صورتحال تھی۔ ماضی میں ریاستیں کہاں تھی؟ لسبیرا ریاست جو اس کا صوبہ بنائیں گے، مکران ریاست اس کا صوبہ بنائیں گے، بالکل کلات ریاست اس کا صوبہ بنائیں گے، خیرپور ریاست اس کا صوبہ بنائیں گے۔ اچھا ایک ٹاپک ہو گیا ہے، میں چاہوں گا اگلے آنے والے وقت میں اس پر تھوڑی سی ضرور بات کی جائے، کیونکہ جنوبی پنجاب کے ایک حصے سے تعلق بسرا صاحب کا بھی ہے، صوبوں کے حوالے سے لغاری
صاحب آپ کو بہت زیادہ لکھا بھی ہوا ہے, بات بھی کی ہوئی ہے. پروگرام اختتام کی جانب جا رہا ہے. لغاری صاحب میں ادا کرتا ہوں, بسر صاحب آپ کا بہت شکریہ. چلتے چلتے ملتان کی صورتحال سے جان لیتے ہیں یہاں پر, کیونکہ اب سبسڈی کا اعلان ہوا یوٹیلیٹی سٹورز پر. یوٹیلیٹی سٹورز کی صورتحال کیا ہے؟ ملتان سے ہمارے نمائندے مازن یوسف ہمارے ساتھ موجود ہیں. مازن, کیا صورتحال ہے یہاں پر؟ یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء دستیاب ہیں کیا؟ جی, حکومت کی جانب سے رمضان پیکج کی منظوری اور عوام کو ریلیف کے جو دعوے تھے وہ بالکل ہوا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یوٹیلیٹی سٹور ملتان کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر جب سے رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہوا ہے تو ضروریات زندگی کی جو مین چیزیں ہیں, آٹا, چینی, گھی, یہاں پر دستیاب ہی نہیں ہے. میرے کیمرامین شکیل اگر آپ کو دکھائیں تو یہ سٹیکا اور چینی کا ریک پڑا ہوا ہے, جہاں پہ کبھی وہ پڑی ہوتی تھی لیکن اب یہاں پر موجود نہیں ہے, کیونکہ رمضان کا مہینہ بتایا جا رہا ہے جیسے شروع ہوا ہے تب سے آٹا, چینی اور گھی آ ہی نہیں رہے ہیں. سستا گھی 130 روپے کلو, 640 روپے کا سستا آٹا اور اس کے ساتھ ساتھ چینی, تینوں ہی چیزیں موجود نہیں ہیں, جبکہ چنے کی دال اور مزید جو اشیاء خوردنوش ہیں جیسے یوٹیلیٹی سٹورز پر کوئی اشیاء دستیاب نہیں ہے. وہ جو سبسڈی دی گئی تھی اس کے اگلے آنے والے پروگرامز میں ہم بات کریں گے وہ گئی کہاں ہے. مدثر اقبال کو اجازت دیجیے, پیر کو پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.